मुस्कान और आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तान बिकम्स अ सेंटर स्टेज फॉर मीडिएशन। तो यार ये काफ़ी नई चीज़ हमें समझ आ रही है बिकॉज रिसेंटली हम देख रहे हैं कि ईरान और यूएस के बीच में काफ़ी ज़्यादा वॉर चल रही है और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यूएस जो है अपने घुटने जो है टेकने के लिए तैयार है या कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि उसको भी वॉर जो है स्टॉप करनी है। पर ईरान के अपने हैं चीज़ें, अपनी वो उसकी शर्तें हैं कि भाई हम ऐसे तो वॉर को नहीं रोक रहे। और इन सब रंजिशों के बीच में पाकिस्तान का क्या कहना है हमें ये वीडियो में पता लगेगा। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे के अंदर इतना कुछ तब्दील हुआ है पूरी दुनिया के अंदर कि मुझे बड़ी तफसील से इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी। और मैं तो हैरान हूँ कि कितनी जल्दी जो है वो चीज़ें तब्दील होती हैं और पाकिस्तान जो है एकदम सेंटर स्टेज के अंदर आके खड़ा हो गया है। ये हैरानकुन बात है और ज़ाहिरी बात है, इसको कहते हैं बैकडोर डिप्लोमेसी कि जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। ये बातें ज़रूर हो रही थी कि हाँ पाकिस्तान जो है एक ऐसा किरदार अदा कर सकता है, लेकिन ज़ाहिरी बात है हमारे यहाँ मेरे ख्याल में पाकिस्तान के हवाले से सबसे ज़्यादा अगर पाकिस्तान के किरदार के ऊपर कभी शक किया जाता है तो पाकिस्तान के अपने अंदर से ही चंद ऐसे अफराद होते हैं जो हमेशा इस मुल्क को डाउन प्ले करने की कोशिश करते हैं कि नहीं जनाब पाकिस्तान का क्या रोल है, पाकिस्तान का तो कोई रोल नहीं है। लेकिन पिछले 12 घंटे के अंदर पूरी दुनिया के अंदर मेरे ख्याल में अगर सबसे सेंटर स्टेज कोई मुल्क अब आ गया है तो वो है पाकिस्तान। और ये मैं नहीं कह रहा बल्कि इंटरनेशनल मीडिया जो है इसको रिपोर्ट करना शुरू हो चुका है। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको बता दूं पिछले वीलॉग के साथ लिंक करते हुए कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो है वो ट्वीट किया गया और उसने सोशल मीडिया के ऊपर ये कहा कि जनाब ईरान के साथ जो होने वाली जंग है उसे हम 5 दिन के लिए रोक रहे हैं और इस दौरान जो है वो हम चीज़ों को जो है दोबारा रीनिगोशिएट करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम किसी मुआहदे के ऊपर आ जाएं और इस दौरान जो है हमारी तरफ से स्ट्राइक्स वगैरह किसी किस्म की नहीं होंगी। साथ ही साथ उससे इसी दौरान इंटरव्यू के दौरान एक सहाफ़ी ने मीडिया से जब वो गुफ्तगू कर रहे थे तो सवाल किया कि ये बताइए कि ईरान की जानिब से जो है कौन आपसे मुज़ाकरात करेगा, कौन सी ऐसी शख्सियत होगी जो आपसे गुफ्तगू करेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, ये ना हो कि उसे मार दिया जाए। अच्छा, ये जो पर्टिकुलर जुमला था ना डोनाल्ड ट्रंप का, ये बड़ा मानी खेज था कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उस शख्सियत का नाम क्यों नहीं ले रहा जो ईरान की जानिब से एक्चुअली इस मुज़ाकरात को करना चाह रहा है या इस मुज़ाकरात में वो आमने सामने होंगे। तो क्या इसका मतलब है कि इजराइल से ही डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का शक है कि अगर मैंने किसी का नाम ले दिया तो पता लगे इजराइल उसी को जो है वो टारगेट कर दे और जो पीस के लिए या अमन के लिए जो एक पूरा प्रोसेस चल रहा है वो धड़म करके जो है वो डिरेल हो जाए। तो बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने उसका नाम, उस शख्स का जो है वो नाम नहीं लिया। लेकिन इस सारी चीज़ के अंदर पाकिस्तान, मैं ज़रा सबसे पहले पाकिस्तान के रोल के बारे में बात करूंगा और उसके बाद इस रोल के जो आगे रिप्रिकॉशंस होंगे, एक तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और उसके बाद लोकल पॉलिटिक्स में भी इसके क्या असरात हो सकते हैं, ज़रा तफसील से इसके बारे में जो है वो मैं बात करूंगा। सबसे पहली बात तो ये कि अब ये बात जो है वो सबके सामने आ चुकी है, क्लियर हो चुकी है। बल्कि मैं आपके सामने जो है ये एक सबसे पहली खबर जो मैं शेयर करना चाहूँगा वो ये फाइनेंशियल टाइम्स की खबर है। और फाइनेंशियल टाइम्स जो है ऑब्वियसली एक बहुत रिस्पेक्टेबल इंटरनेशनल इदारा है, मीडिया आउटलेट है, और उसने अपनी हेडलाइन आज क्या दी वो ये है जनाब, पाकिस्तान स्टेप्स अप एज गो बिटवीन इन ट्रम्प्स ईरान क्राइसिस। ये जनाब पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने एक्चुअली सबसे सेंटर स्टेज जो है, इवन दो यहाँ पे टर्की का नाम भी आया है, मिस्र का नाम भी आया है, लेकिन पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने एक्चुअली ईरान और अमेरिका के दरमियान जो है वो मीडिएशन करवाई है और आपस में जो है वो मामला को रिजॉल्व करवाने की कोशिश की है तो पाकिस्तान को। और उसके साथ साथ उन्होंने इस दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तस्वीर जो है अपनी इस हेडलाइन के ऊपर लगाई है कि जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो एक्चुअली एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और इसमें रिपोर्ट किया गया है, ऑब्वियसली पाकिस्तान के दफ्तर खारजा या ISPR की जानिब से इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं आया है। सो इसलिए ये भी बताना आपको ज़रूरी है कि यहाँ से पाकिस्तान की जो ऑफिशियल एक लाइन होती है जहाँ से आती है उस बारे में कोई कमेंट अभी तक नहीं आया है। लेकिन ये रिपोर्ट ये कर रहे हैं फाइनेंशियल टाइम्स के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो है वो एक्चुअली इतवार वाले दिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो है वो फ़ोन पे गुफ्तगू भी हुई है। और डोनाल्ड ट्रंप माजी के अंदर जो है अपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में बार बार ये बात कह चुके हैं कि ईरान को अगर कोई बहुत अच्छी तरह समझता है तो वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, वो ईरान को जो है वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं। ये उनका ऑन द रिकॉर्ड माजी का एक बयान मौजूद है। और माजी के अंदर और भी अगर मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर आप देखें तो आसिम मुनीर साहब की जो है वो बहुत तारीफ़ की गई है डोनाल्ड ट्रंप की मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। ही इज़ अ ग्रेट जनरल एंड आई रियली लाइक हिम, और मतलब इस तरह की बातें जो है वो फील्ड मार्शल के बारे में कर चुके हैं। सो ये मुमकिन है कि एक्चुअली आसिम मुनीर साहब के इस फ़ोन के बाद जो है वो चीज़ों ने एकदम जो है वो पलटा खाना शुरू किया। उसके बाद इंटरेस्टिंग बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की वो जो ट्वीट थी उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कल जब ये ट्वीट की कि जनाब 5 दिन के लिए हम इस जंग को रोक रहे हैं,
تو اس سے پہلے ایکچولی سب سے پہلے یہ خبر یہ آئی کہ جناب پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر پزشکیان کے ساتھ جو ہے وہ ٹیلی فون کے اوپر گفتگو کی ہے، اور اس کے بعد اس کی جو ایک پریس ریلیز آئی تھی وہ بڑی ایک سرسری تھی، اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جناب جنگ کو جو ہے وہ روکا جا رہا ہے یا جنگ جو ہے وہ اس گفتگو کے بعد رک جائے گی، ایسی کوئی بات نہیں تھی. لیکن یہ پریس ریلیز جو ہے وہ ضرور آتی ہے کہ جناب دونوں رہنماؤں کی جو ہے وہ فون کے اوپر بات ہوئی ہے، اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ٹویٹ کرتا ہے کہ جناب یہ سب کچھ ہے. اب لیکن کہانی جو ہے وہ صرف اس حد تک نہیں رکتی کہ جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر کی فون پہ بات ہوتی ہے اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ٹویٹ کرتا ہے اور اس کے بعد یہ جنگ جو ہے وہ رک جاتی ہے. کہانی اس سے آگے چلتی ہے. آگے مزید جو ہے وہ کیا چلتا ہے یہ ایک خبر دیکھیے گا. اسلام آباد کے حوالے سے بیسکلی یہ جو ٹرکش میڈیا آؤٹ لیٹ ہے یہ کیا رپورٹ کرتا ہے یہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا. میں بالکل اسی طرح جو ہے اس کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ ایکچولی وہ اس سلسلے میں جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب اس سلسلے میں ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ پاکستان ان اے ڈے اور ٹو وہ آئے گا for possible talks to end the Iran war. Sources in Islamabad foreign ministry confirmed to Andolo late Monday. Andolo جو ہے وہ basically اس Turkish news agency کا نام ہے. However, the Pakistani sources said Tehran is still not ready to hold talks with Washington due to mistrust. Efforts are underway through back-channel diplomacy to persuade Iran to come to the negotiations, a ministry source said, adding that Pakistan, Turkey and Egypt are jointly facilitating the effort. Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif early Monday spoke to Iranian President Masoud Pezeshkian by telephone in an attempt to quote Tehran, the source said, without providing further details. اور اس کے اندر پھر آگے چل کے جو ہے وہ اس خبر کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب امریکہ کی جانب سے جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس سلسلے میں جو امریکی نائب صدر ہیں وہ شاید یہاں پہ پاکستان کا بھی دورہ کر سکتے ہیں، یا پھر وٹکاف جو مڈل ایسٹ کے لیے جو ہے وہ ریپریزنٹیٹیو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، یا پھر ان کا جو داماد ہیں جیرڈ کشنر وہ شاید اس ڈیلیگیشن کا حصہ ہوں اور وہ آ کے جو ہے یہ مذاکرات کریں. ابھی یہ سرسری بات ہے، یہ ابھی تک کلیئر نہیں ہے کہ آیا امریکہ کی جانب سے یہ ڈیلیگیشن یہاں پہ آئے گا یا نہیں آئے گا اور کیا یہ مذاکرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے. سو اگر یہ ہوتا ہے تو اسی لیے اسلام آباد جو ہے وہ ایک دم سینٹر آف اٹینشن ہو چکا ہے. انٹرنیشنل میڈیا جو ہے ایک دم ایکٹیویٹ ہو چکا ہے، ہر جگہ اس وقت اسلام آباد کا نام لیا جا رہا ہے کہ جناب موسٹ پرابلی اسلام آباد کے اندر جو ہے یہ نیگوسیشنز ہوں گی. اب ظاہری بات ہے پاکستان اس کی ڈیموگرافی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، ایران کے ساتھ پاکستان کا بارڈر لگتا ہے، ایون دو یہاں پہ مصر اور ترکی کا بھی ایک رول ہے، لیکن پاکستان کا زیادہ سینٹرل رول جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. اب ایران کی سائڈ سے البتہ اس کو ڈاؤن پلے کیا جا رہا ہے. ایران کی جانب سے جو ہے وہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہم نے تو نیگوسیشنز کا کہا ہی نہیں ہے اور نہ ہم اس کے اندر انٹرسٹڈ ہیں. لیکن جس شخصیت کا نام سامنے آیا ہے کہ جناب ایران کی جانب سے وہ ایکچولی مذاکرات کر سکتے ہیں وہ ہے محمد باقر قلیباف. ان کا نام جو کہ بیسکلی سپیکر ہیں ایران کے پارلیمنٹ کے، ان کا نام یہ سامنے آ رہا ہے کہ جناب وہ اس مذاکراتی پروسیس کا جو ہے وہ حصہ ہیں. اب میں تھوڑا سا ان کا بیک گراؤنڈ محمد باقر قلیباف جو ہے میں ان کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں. یہ ماضی کے اندر جو ہے وہ تہران کے میئر بھی رہ چکے ہیں، یہ ماضی کے اندر جو ہے وہ جو ان کی فوج ہے اس کے کمانڈر بھی رہ چکے ہیں. انہوں نے پریزیڈنشل الیکشن بھی جو ہے وہ 2-3 دفعہ لڑا ہے لیکن یہ جیت نہیں سکے تھے. لیکن اس کے بعد الٹیمیٹلی ان کو جا کے جو ہے وہ سپیکر بنا دیا گیا ایران کی پارلیمنٹ کا. اس سے پہلے بھی میں نے اپنے پچھلے ویلاگ کے اندر بھی بات کی تھی کہ ایک چیز بڑی ڈفرینٹ ہے کہ ان تمام سٹرائکس کے اندر جو ایران کے اندر ہوئے ہیں سوائے علی لارنجانی کے، اس کے علاوہ جتنے لوگ بھی تھے یا تو ان کا مذہبی لائن تھا یعنی کہ آیت اللہ خمینائی جس طرح ان کو ہٹ کیا گیا یا ان کے بیٹے کو جو ہے وہ زخمی کیا گیا یا کوشش کی گئی کہ ان کو ٹارگٹ کیا جائے، یا پھر ان کے جو ملٹری کمانڈرز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا. جو سیاسی جو لیڈرشپ ہے اس کو پھر بھی جو ہے وہ ہٹ نہیں کیا گیا، جس میں ان کے وزیر خارجہ شامل ہیں، پریزیڈنٹ شامل ہیں یا یہ ایران کے پارلیمنٹ کے اسپیکر شامل ہیں. ان کو ابھی تک جو ہے وہ ہٹ نہیں کیا گیا ہے. تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ جو ہے وہ مذاکراتی عمل کو جو ہے وہ مزید آگے بڑھائیں گے. اب اس سارے پروسیس کے اندر مطلب یہ جو جب سے یہ باتیں سامنے آئی ہیں پاکستان کی انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر جو امپورٹنس ہے وہ ایک دم انکریز کر گئی ہے. یعنی پاکستان جو ہے وہ اس کے بارے میں جس طرح، بلکہ میں تو ایکچولی ایک جگہ بڑی انٹرسٹنگ ایک میں کامنٹ پڑھ رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کریڈٹ لیتا تھا کہ جناب میں نے جو ہے وہ پاکستان اور بھارت کی جنگ رکوائی ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ پاکستان کی میڈیشن کے ساتھ جو ہے اس جنگ کو روکا گیا ہے اور یہ کنٹینیو رہتا ہے، یہ پیس پروسیس اسی طرح کنٹینیو رہتا ہے، تو سارا کریڈٹ تو پھر اس کے بعد پاکستان کے پاس آئے گا کہ جناب پاکستان نے ایکچولی اتنی بڑی جنگ رکوائی. یہ تو تقریباً 23 دن کی جنگ ہے.
یہ جو ایران اور اسرائیل امریکہ کے درمیان ہوئی ہے یہ 23 دن کی جنگ ہے. یہ بھارت اور پاکستان کے درمیان ہونے والی جنگ سے بھی زیادہ لمبی جنگ ہے. اس میں زیادہ بمباری ہوئی, اس میں زیادہ نقصان ہوا, یہ بہت بڑے لیول کی جنگ تھی. اس کے ساتھ اگر آپ انڈیا پاکستان کے جنگ کے ساتھ کمپیریزن کریں, مطلب یہاں پہ تو ایسی باتیں ہو رہی تھی کہ جناب ایٹمی جنگ بھی شاید شروع ہو سکتی ہے. اور جس طرح مختلف انسٹالیشنز کو ٹارگٹ کیا گیا تو یہ اس سے زیادہ بڑی جنگ تھی. اور یہاں پہ تو باتیں ہو رہی تھی کہ جناب ایران کا نقشہ ہی جو ہے وہ تبدیل کر دینا ہے, اور اتنی ہیوی بمباری جو ہے وہ کی گئی. تو پاکستان کا کریڈٹ جو ہے وہ ایک دم انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر جو ہے بہت زیادہ آ گیا ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ساری چیز میں اس وقت بھارت کے اندر بڑی سخت آگ لگی ہوئی ہے. میں نے ان کی کامنٹری پڑھی, ان کے میں نے ویب سائٹس کو جا کے دیکھا, ان کی ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر ٹرانسمیشنز ہو رہی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تو پاکستان کے بارے میں پوری دنیا کو یہ بتاتے پھر رہے ہیں کہ جناب یہ دہشت گرد ہیں, اور ہم تو ان کو ہر جگہ یہ بتاتے پھر رہے ہیں کہ جناب اس سے بڑا دہشت گرد ملک کوئی نہیں ہے. تو یہ کس طرح ہو گیا کہ یہ بیٹھ کے جو ہے اتنی بڑی جنگ رکوانے کے اندر پاکستان نے سینٹر سٹیج لے لیا ہے؟ یہ کس طرح پاسبل ہے؟ اور وہاں پہ چیخو پکار چل رہی ہے, آپ سوچ نہیں سکتے. میں کاش میرے پہ کاپی رائٹ کا ایشو نہ ہوتا تو میں آپ کو لٹرلی کے کلپس دکھا سکتا کہ وہاں پہ ان کے اینکر جو ہیں وہ اپنا گلا پھاڑ پھاڑ کے چیخیں مار رہے ہیں کل رات سے کہ پاکستان کے پاس اتنی سینٹر سٹیج جو ہے وہ کس طرح آ گئی. لیکن مزہ بڑا آ رہا ہے, ان کو سننے میں بڑا مزہ آ رہا ہے, کیونکہ وہ ان کی جو چیخیں ہیں نا وہ اس وقت آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. بھارتی پروفیسر ہیں اشوک سوین, ان کا ٹویٹ میں شیئر کرنا چاہوں گا. کیا لکھتے ہیں, کہتے ہیں انڈیا واز اکیوزڈ آف فیسیلیٹیٹر آف وار, کہ انڈیا کے اوپر یہ الزام لگا کہ یہ جنگ شروع کرنے والا ملک ہے. پاکستان از ناؤ سیلیبریٹڈ ایز فیسیلیٹیٹر آف پیس. دس از واٹ مودیز اسٹوپڈ میگلومینیاک فارن پالیسی ہیز ڈن ٹو گاندھی نہروز انڈیا. کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہم پاکستان کے بارے میں کیا کیا کچھ کہتے رہے. ہم کہتے رہے جناب پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کرتا ہے اور یہ کرتا ہے, یہ اسٹیٹ ٹیررزم کرتے ہیں, اس قسم کی ہم لوگ الزامات لگاتے رہے. ہمارے پہ کیا الزام لگا انڈیا کے اوپر کہ جناب جنگ شروع کرنے والے یہ رکھتے. سب سے پہلے انہوں نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا, اور اب پاکستان جو ہے وہ امن کا دائی, امن کا ایک سفیر جو ہے اس کے طور پہ سامنے آ رہا ہے کہ جناب اس کی اتنی جگہ ہوگی. یہ حال کر دیا ہے نریندر مودی نے ہمارے بھارت کا. یہ بھارتی پروفیسر خود لکھ رہے ہیں انڈیا کے بارے میں. اس کے علاوہ کانگریس ورکنگ کمیٹی کے ممبر ہیں پون کھیرا, انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا اگر یہ سچ ہے کہ یعنی پاکستان جو ہے وہ سینٹر سٹیج ہے, اگر یہ سچ ہے تو یہ ہمارے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے. جب مودی اپنے فرضی تمغے کی تعریف کر رہے تھے اور بی جے پی ایک بناوٹی عقیدہ دھرندر پر اچھل رہی تھی, پاکستان ایک نازک عالمی لمحے میں خود کو سفارتی میز پر کھڑا کر رہا تھا. One was chasing headlines, the other was shaping outcomes. This is a matter of shame for every Indian. یہ میں آپ کو صرف چند مثالیں دے رہا ہوں کہ وہاں سے کیسی چیخو پکار جو ہے وہاں سے نکل رہی ہے کہ بھائی یہ ہو کیا گیا ہے, یہ کس طرح ہو سکتا ہے, اور یہ پاکستان نے کیا کر دکھایا. اچھا یو ہیو ٹو ایکسیپٹ, میں آپ کو پہلے بھی جب سے جنگ شروع ہوئی تھی میں نے اپنے پروگرام میں بھی اور میں ویلاگس کے اندر بھی بات کہہ رہا تھا کہ پاکستان نے اپنی فارن پالیسی کے حوالے سے آپ کو باقی جو مرضی گلے شکوے ہوں, مطلب پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے, مہنگائی کے حوالے سے بالکل جائز ہے, بالکل جائز ہے. کوئی بھی شخص اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ جناب اس کو مہنگائی کے جو ہے آ کے ڈسے, اس کو تکلیف دے, اس کو تنگ کرے. لیکن ایک بات ہے کہ اس پوری جنگ کے اندر پاکستان نے اپنے کارڈز بڑے اچھے کھیلے. پاکستان نے کوئی سائیڈ نہیں لی, پاکستان نے بیک گراؤنڈ کے اندر جو ہے وہ بھرپور کوشش کی کہ اس چیز کو جو ہے ریزالو کیا جائے. ایون دو ہمارے اپنے بہت سے لونڈے لپاڑے جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو باہر, خاص طور پہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اچھا جو تکلیف انڈیا میں ہو رہی ہے وہی تکلیف ان کو بھی ہو رہی ہے کہ, اور وہ میں بتاتا ہوں کہ کیوں ہو رہی ہے. میں ابھی اب تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ لوگ ظاہری بات ہے اس بات میں ہمیشہ ان کا ایجنڈا وہ ہمیشہ یہی رہا ہے کہ جناب یہ رجیم تو نکمی ہے, اس سے زیادہ کسی کام کی ہے نہیں. یہاں پہ سچویشن یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر آپ بڑے سے بڑا نیوز آؤٹ لیٹ اٹھا کے دیکھ لیں, وہ اس وقت پاکستان کو ڈسکس کر رہا ہے, وہ اس وقت اسلام آباد کو ڈسکس کر رہا ہے کہ جناب اسلام آباد کے اندر جو ہے ہو سکتا ہے اگلے 3-4-5 دن کے اندر, اس ہفتے کے اندر جو ہے شاید نیگوسیشنز ہوں, اور ہو سکتا ہے امریکن ڈیلیگیشن جو ہے وہ یہاں پہ لینڈ کرے. اب اس ساری چیز کے اندر اب ذرا آ جائیں ذرا لوکل پالیٹکس کی طرف. آپ کو پتہ ہے مطلب آپ ٹیلی ویژن اسکرین دیکھ رہے ہوں گے, سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے, ابھی کل ہی پرسوں عمران خان صاحب کو جو ہے ان کا تیسرا انجیکشن لگا ہے, لیکن وہ کہیں پہ ڈسکس ہی نہیں ہو رہا, اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں ہو رہی, کیونکہ نیوز کا سارا فوکس جو ہے وہ اس وقت وار کی طرف ہے. اور ظاہری بات ہے اب اس کو 2 سال پیچھے لے کے جائیے, جب ڈونلڈ ٹرمپ آ رہا تھا تو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کو کس طرح بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. مطلب یہاں پہ تو ہمارا وہ ایک لونڈا لپاڑا جو باہر امریکہ کے اندر بیٹھا ہوا ہے, اس نے تو لاڈیاں کرنا شروع کر دی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کے تمام لوگوں کی
کہ ہائے چاچا جی کتنا پیارے ہیں آپ اور یہ کتنا اچھا ہے تو وہ کتنا اچھا ہے. لوگوں کو بیٹھ کے وہ رچرڈ گرنیل کو بیٹھ کے شکایتیں لگائی جاتی تھی پاکستانی جرنلسٹ کی, پاکستانی پولیٹیشنز کی. وہ بیٹھ کے ٹویٹ کر کے اس کو ٹیگ کر کے شکایتیں لگاتے تھے. مطلب اس حد تک چلے گئے تھے. لیکن بازی ایسی پلٹی ہے کہ اب یہ سچویشن ہے کہ امریکہ کی جنگ کو رکوانے کے اندر پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ابھی ہو جائے گا, ظاہری بات ہے ابھی ایک بڑا ڈیلیکیٹ سینسٹیو پوائنٹ ہے جہاں پہ اس وقت ہم موجود ہیں. میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ سے کہا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو یہ جنگ ہے دوبارہ شروع ہو جائے. کچھ پتہ نہیں. اسرائیل تو یہ نہیں چاہے گا. اسرائیل قطعی طور پہ اس چیز سے خوش نہیں ہوگا کہ یہاں پہ تو اس کی طرف سے کوئی شرارت بھی ہو سکتی ہے. لیکن اس ساری چیز کی وجہ سے جو آپ کی لوکل پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اور مضبوط ہو. مطلب یہاں پہ ایسے ایسے ویلاگز اٹھا کے دیکھ لیجئے. میں ابھی آپ کو کہتا ہوں آپ پچھلے 20-25 دن کے ویلاگ اٹھا کے دیکھ لیں. وہ مطلب انہوں نے تو کہہ دیا تھا یہ ابھی ایران کی باری ہے, یہ دیکھیے گا اس کے بعد پاکستان کی باری ہے. یہ ابھی ایران کے اوپر یہ بمباری ہو رہی ہے اور اگلی بمباری جو دیکھیے گا پاکستان کی ہوگی. اور پاکستان کے دیکھیے گا یہ پاکستان کا کیا حال کرتے ہیں. خود ہی بیٹھ کے کنسپیریسی تھیوریز جو ہیں وہ کریٹ کرنا شروع کر دی. جبکہ پاکستان کی سچویشن جو ہے وہ ایسی ہے کہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار ابھی ریاض گئے ہوئے تھے, وہاں پہ سعودیز کے پاس گئے ہوئے تھے. ایران کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ آپ کے وزیر اعظم سے بات کر رہا ہے, آپ کے فیلڈ مارشل جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کر رہے ہیں. مطلب آپ کی پوزیشن جو ہے وہ یہ چل رہی ہے. سو میں اس لیے بار بار کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ کا پولیٹیکل ڈفرینس ہے, آپ کا اختلاف ہے, آپ کو بہت برا لگتا ہے, آپ 100 دفعہ کریں, لیکن فیکٹس کو آپ نہیں ہٹا سکیں گے. صحیح بات ہے. آپ فیکٹس کو ڈسٹارٹ نہیں کر سکیں گے نو میٹر واٹ ایور یو ڈو. اس گورنمنٹ کی بہت سی کوتاہیاں ہوں گی لیکن فارن پالیسی کے معاملے کے اندر آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ پاکستان کی مجھے نہیں یاد پڑتا کہ پچھلے 10-15 سال کے اندر جو ہے وہ فارن میٹرز کے اندر جو ہے فارن پالیسی کے اندر اتنی امپورٹنس جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی. دوسری بات یہ کہ یہ اسٹیج جو ابھی یہاں پہ پہنچی ہوئی ہے, میں آپ کو ابھی سے پریڈکٹ کر کے بتاتا ہوں. چلیں آپ کو میں آج ایک پریڈکشن, میں ویسے میں ہمیشہ پریڈکشنز کو میں اوائڈ کرتا ہوں لیکن آج میں آپ کو ایک پریڈکشن کر کے بتائیے. اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو آپ دیکھیے گا کہ دونوں سائڈ جو ہیں وہ اپنے اپنے جو عوام ہے ان کو جا کے یہی کہے گی جناب ہم جنگ جیتے ہیں, کیونکہ یہی ضروری ہوتا ہے. کسی بھی جنگ کے لیے جو ہے ختم ہونے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ دونوں سائڈز کو کچھ نہ کچھ ملے اور وہ جا کے کہہ سکیں کہ جناب ہم نے جو ہے. اب مثال کے طور پہ میں ابھی سے آپ کو پریڈکٹ کر کے بتاتا ہوں کہ اس جنگ کے حوالے سے نیگوشیشن ٹیبل کے اوپر جو سب سے اہم ایشو ہوگا وہ ہوگا آپ نے ہرمز کو کھولا جائے, اسٹریٹ آف ہرمز کو جو ہے. اور اگر وہ کھل گئی ان نیگوشیشنز کے بنیاد کے اوپر وہ کھل گئی تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ جا کے اپنی پبلک کو کم سے کم کہہ سکے گا دیکھو میں نے کھلوا دیا. وہ اور بات ہے کہ بند بھی اسی نہیں کروائی, کریڈٹ لینے میں ٹائم تو نہیں لگتا لیکن وہ اپنی پبلک کو یہ بات نہیں کہے گا, ظاہری بات ہے. تو میں آپ کو بھی سے پریڈکٹ کر کے کہہ رہا ہوں کہ جا کے دیکھیے گا, یہ کہے گا کہ جناب دیکھا میرا کمال ہے, تھپکی مارے ذرا مجھے, میں نے اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ کھلوا دی اور میں نے ایرانیوں کو گھٹنے ٹیکنے کے اوپر مجبور کر دیا. ایرانی جو ہیں وہ اپنی عوام کو کیا کہیں گے, دیکھیں جناب 23 دن ہمارے اوپر بمباری ہوتی رہی, کون کون سا بم انہوں نے ہمارے پہ نہیں پھینکا, کون کون سا جہاز, کون کون سا ڈرون کس نے استعمال نہیں کیا, اسرائیل نے بھی کیا, امریکہ نے بھی کیا, سب کچھ کرتے رہے لیکن یہ ہمارا ریزالو نہیں توڑ سکے, یہ ہمارے ملک پہ قبضہ نہیں کر سکے. ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ اپنا ایک فوجی بھی جو ہے وہ ایرانی سرزمین کے اوپر اتار سکے. اور یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے اس جنگ کی کہ اس 23 دن کے اندر جو کچھ بھی ہوا وہ فضا سے ہوتا رہا, مطلب لڑاکا طیاروں کے ذریعے ہوتا رہا, ڈرونز کے ذریعے ہوتا رہا, لیکن ایک بھی پیدل فوج جو ہے اس کا اہلکار وہ ایران کی سرزمین پہ لینڈ نہیں کر سکا, کیونکہ ان کو اس بات کا پتہ تھا, اس بات کا ڈر تھا کہ اس کی وجہ سے جو ہے بہت سی مشکلات ہو سکتی ہیں. تو ایران کے عوام جو ہے, ہاں نقصانات کی بات کریں, نقصانات دونوں سائڈ پہ بہت ہوئے ہیں, حقیقت ہے یہ. ایران کے اندر بھی جو ہے ان کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ ہوا, ان کا تہران کا ایئرپورٹ جو ہے وہ تباہ ہوا, وہاں پہ کھڑے ہوئے جہاز تباہ ہوئے, ان کی نیوی جو ہے وہ بہت تباہ, ایون تو ان کے پاس اسٹاکس ابھی بھی بہت ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ان کے اسٹاکس نہیں ہیں, میزائلز ہو گئے, ڈرونز ہو گئے. ایران نے اگر آپ اس کو پازیٹیو اینگل سے اٹھا کے دیکھیں تو ایکچولی ڈسپلے کیا ہے پوری دنیا کو کہ بھائی یہ خالہ جی کا بیڑا نہیں ہے کہ بے شک امریکہ جیسی سپر پاور بھی آ جائے اور آ کے بمباری کرتی رہے تو ہم آگے سے جواب نہیں دیں گے, آپ ہمارے پہ اٹیک کریں گے, ہم 8 ملکوں پہ اٹیک کریں گے. آپ اٹھا کے دیکھ لینا, انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا. بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ میں ایک اسٹیٹسٹک میں دیکھ رہا تھا کہ ایران کی جانب سے جو میزائل پھینکے گئے ہیں اس میں سے 50% میزائل جو ہے وہ صرف متحدہ عرب امارات کے اوپر پھینکے گئے. 50% جو فائرنگ ہوئی جو ٹارگٹ سے وہ متحدہ عرب امارات کے اوپر پھینکے گئے. سعودی عرب کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا, بحرین پہ کیا, انہوں نے کویت پہ کیا, عراق کے اوپر کیا, ٹرکی کی جانب بھیجا گیا. سو انہوں نے آس پاس جتنے ملک بنتے تھے جہاں جہاں پہ امریکن انٹرسٹ وہاں پہ موجود تھے انہوں نے سب کو ٹارگٹ کیا. تو ایران نے بھی جو ہے وہ پوری اس دنیا کو بتایا
کہ جناب اتنا آسان نہیں ہے, ہم کوئی ترنے والا نہیں ہے کہ اگر آپ فیصلہ کر لیں گے کہ چلو جی یہاں پہ رجیم چینج ہوگا. آپ رجیم چینج چاہتے تھے. ڈونلڈ ٹرمپ اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے فروری کے مہینے میں اپنے تمام انٹرویوز میں کہتا تھا میں نے تو بندہ دیکھ لیا, مطلب وہ تو اس طرح کہتا تھا جیسے میں نے نوکری پہ رکھ لیا بندہ کہ جناب میری نظر میں وہ بھی بہت اچھا ہے, تو وہ بھی بہت اچھا ہے, بہت سے اچھے نام کسی کا نہیں لیتا تھا, لیکن کہتا تھا وہ بھی بندہ مجھے بڑا پسند ہے, وہ بھی بڑا پسند ہے, اور وہ میں اس کو بڑے غور سے میں دیکھ رہا ہوں. تو یہ اس طرح کی باتیں وہ لوگ کرتے رہے لیکن نہیں کروا سکے رجیم چینج. سو دیکھتے ہیں یہ معاملہ اب آگے کس طرح چلتا ہے. بہت سینسیٹیو ٹائم ہے, دعا کیجئے کہ یہ کامیاب ہو. میں ہمیشہ امن کا خواہاں رہا ہوں, ایون دو ہم لوگ جنگ کے اوپر بڑی ایکسٹینسولی رپورٹ کرتے ہیں, آپ لوگ پسند کرتے ہیں, لیکن مجھے بالکل کوئی شوق نہیں ہے کہ اس دنیا کے اندر جنگ ہو, کیونکہ اس میں انسانوں کی جانیں جاتی ہیں, اس میں زندگیاں ختم ہوتی ہیں. یار بالکل ہی صحیح بات بولی ہے. پتہ ہے نا ہم چاہتے ہیں نا, دنیا میں کوئی بھی چاہتا ہے کہ یہ جنگ اور چلے اور جلد سے جلد یہ چیز رک جائے. اور پتہ ہے ایک اور چیز مجھے بہت صحیح لگی کہ فیکٹس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے, بیکاز پاکستان نے جو اپنی فورن پالیسیز میں جتنا اسٹرانگ اب امیج بنا لی ہے نا, وہ بہت ہی قابلیت تعریف ہے. کیونکہ یہ بات مجھے بھی نہیں پتا تھی. ہم نیوز دیکھ رہے ٹھیک کہ ہم صرف یہ پڑھ رہے یہاں اٹیک ہو رہا ہے یہاں اٹیک ہو رہا ہے, بٹ یہ جو میڈیشن والی چیز تھی نا, یہ مجھے آج یہ ویڈیو دیکھ کے پتہ چلی کہ یار ایکچوئل میں پاکستان کتنا اچھا ایک میڈیشن کی طرح ایکٹ کر رہا ہے. اور اچھی بات ہے یار کہ اگر دونوں سائڈ سے اپنی چیزوں کو ان کو کچھ مل جاتا ہے کہ ہاں چلو یار یو ایس نے اپنے سائڈ سے کچھ کر لیا, ایران نے اپنے سائڈ سے کچھ ہو لیا, اور یہ سب رک جاتا ہے نا, تو بہت ہی صحیح ہو جائے گا. اور اسٹریٹ آف ہارموز یار, اب جیسے آج صبح میں پڑھ کے آئی تھی کہ جیسے یو کے, رشیا, چائنا اور پاکستان کے لیے نا ایران نے جو فرینڈلی نیبر کنٹریز ہو گئی ان کے لیے, تو ان کے لیے تو بھائی اسٹریٹ آف ہارموز کھول دیا. اب آگے کیا ہوگا نا, یہ مطلب بہت ہی زیادہ مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے, اور میں مطلب اب یہ ویڈیو دیکھ کے تھوڑا بہت خوش بھی ہوں کہ کیا سب کچھ صحیح ہو جائے. بس یار سب کچھ صحیح ہو جائے, ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں. اور یہاں پہ منصور علی خان کی تعریف کرنا چاہوں گی کہ یار انہوں نے کتنی اچھی رپورٹ پیش کری. بہت ریئر ایسے رپورٹرز ہوتے ہیں جو پرسنل ویوز بھی لاسٹ میں رکھتے ہیں, جیسے انہوں نے کہا کہ یار ہم بھی نہیں چاہتے, میں خود نہیں چاہتا کہ یہ جنگ کی رپورٹ میں آپ کے پاس لے کے آؤں. اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے انڈین میڈیا کی بھی بات کری کہ بھائی انڈین میڈیا جو ہے کافی ان کو صدمہ سا لگ گیا ہے کہ یار پاکستان کو تو ہم ایسا کہتے تھے کہ یار یہ سب ٹیررسٹ بھرے ہوئے ہیں پاکستان میں, پر اب جو ہے پاکستان ایران اور یو ایس کے بیچ میں جو ہے صلح کروا رہا ہے. یہ بہت ہی بڑی بات ہے, اور سچ میں یہ چیز اگر ہو جاتی ہے نا اور پاکستان کو کریڈٹ ملنا ہی ملنا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کا نام ہو جائے گا پوری دنیا میں, کیونکہ اتنی بڑی وار ہے. اور اس وار کو کہیں نہ کہیں ہماری انڈیا پاکستان کی وار کے ساتھ بھی کمپیئر کیا جا رہا ہے, پر وہ تو اتنی چلی نہیں. بس ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ یار یہ جنگ ختم ہو جائے. تو آپ کا کیا کہنا ہے اس ویڈیو پہ, ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ایسے ہی لائک کرتے جائیے, شیئر کرتے جائیے اور سبسکرائب کریے. بائے.